फैसले ने बता दिया कि अब यहाँ पे मतलब है कि बे इंसाफ और बे आइन हो चुका है ये मुल्क। यहाँ पे इंसाफ नहीं है, आइन नहीं है। इस फैसले से जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है। इस फैसले से हमारा वो मैंडेट, एक मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ था, आपको याद है 8 फरवरी को, और उसके बाद जो बचा कुचा मैंडेट था उसकी बुनियाद पे जो हमारा हक था उस पे भी जो है वो डाका डाला गया है। और वो माल गनीमत समझ के, ये लफ्ज़ इस हवाले से आजकल बार बार इस्तेमाल हो रहा है, और उसकी वजह यही है कि एग्जैक्टली ऐसे ही महसूस होता है कि माल गनीमत समझ के उसको तकसीम किया गया है। आज हम जिस पाकिस्तान में खड़े हैं वहाँ सच्चाई, जुर्म और झूठ जो है वो तो अब एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ जो फैसला है तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम की उमंगों को घूंट दिया गया है। आज हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की रूह जो है वो ज़ख्मी है। आज का पाकिस्तान वो नहीं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। ये वो पाकिस्तान है जिसमें सच बोलना जुर्म बन चुका है, और यहाँ पे फैसले ताकतवर करते हैं। हम आज एक ऐसी रियासत में खड़े हैं जहाँ तकरीबन निज़ाम मफलूज हो चुका है, और इस फालिज शुदा निज़ाम के असरात जो है हमें राइट, लेफ्ट एंड सेंटर रोज़ नज़र आ रहे हैं, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। साइफर और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और PDM ने मिलकर मुश्तरका साजिश के ज़रिए इमरान खान साहब का मैंडेट जो है वो चुराया, मैंडेट हमसे छीन लिया। आपको याद होगा कि सिंध हाउस में इन बेज़मीरों की मंडियाँ लगी, खरीदो फरोख्त हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए गए, अवामी मैंडेट की बेहुरमती की गई, और ख़ुसूसन उन मसलों के हाथों जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थकते नहीं थे, और आज भी पता नहीं किस मुंह से वो ये नारा लगाते हैं। इमरान खान साहब की जो जमहूरी मज़ाहमत है, असम्बलियों में कुर्बानी आप देख लें, रेजिग्नेशन, एक असम्बली जो है उससे रिज़ाइन, दूसरी असम्बली वो छोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की, आई एम रेफरिंग टू डेजोल्यूशन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और पंजाब असम्बली, ये दोनों असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी। अगर आपको याद हो, लेकिन आप ये देखें कि हमने तो असम्बलियाँ तोड़ी, हम ये समझते थे कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, मगर क्या हुआ, रियासत ने इनकार किया और इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सका। उम्मीदवारों के अगवा, ताइद कुरंदान को उठाना, पेपर सबमिट करने के लिए जब लोग जाते थे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्लैशबैक, तो RO के ऑफिस के बाहर से लोगों के हाथों से पेपर स्नैच करने तक की कोशिश की गई। वो जो कागजात थे वो जमा करना भी ऐसे लगता था कि एक जहादी मरहला बन गया है। लोग बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, बड़े जज्बे के साथ जाते थे कि अगर रास्ते में अगवा करने की कोशिश की गई तो क्या करेंगे, पेपर स्नैच करने की कोशिश की गई तो क्या करेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने 180 सीटें जीती, मगर फॉर्म 47 के ज़रिए 17 सीटों वाली जमात को 110 सीटें देकर इस मुल्क में इस डाके की बदौलत हुकूमत पकड़ा दी गई। इसमें एक किरदार हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, और वो है काजी फायज ईसा का किरदार, और तारीख लिखेगी और वो हम कभी नहीं भूलेंगे। बल्ले का निशान छीना, आज जो हम समझते हैं कि अदलिया के निज़ाम की तबाहाली है, इसकी जड़ बेसिकली उस दिन रखी गई जिस दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से आपने बैट का निशान छीन लिया। ये बुनियाद थी, और जिसको आप देख रहे हैं कि आज वो सारे का सारा अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल तबाह हाल हो चुका है। अदलिया की तारीख में शायद ही ऐसा कोई चीफ जस्टिस आया हो जिसने
انصاف کے منصب کو اتنی ڈھٹائی سے ایک مخصوص سیاسی انتقام کا اعلی کار بنایا ہو، اپنی اندر کی نفرت کسی سیاسی جماعت کے خلاف ایسے شو کی ہو. جسٹس فائز عیسیٰ نے جس دن حلف اٹھایا تھا اسی دن ان کی عدالتی غیر جانبداری جو تھی وہ دفن ہو گئی تھی. انہیں تو حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا. ان کا طرز عمل ہر موقع پر یہی ثابت کرتا رہا کہ وہ ذاتی طور پہ عمران خان کے خلاف اس ذاتی نفرت، حسد اور بغض سے بھرے بیٹھے ہیں. اور اس نفرت، بغض اور حسد کا جو اظہار ہے انہوں نے کیا آپ کے سامنے. انصاف کے لباس میں چھپا تعصب جج کے چہرے سے چھلکتا رہا اور سارے پاکستان نے دیکھا. فیصلے بولے اور وہ بغض اور حسد سب کے سامنے آ گئے. نشان کا چھیننا عدالتی تاریخ کا ایک المناک واقعہ تھا. چیف جسٹس کی قیادت میں عدالت نے ایک ایسی جماعت کا الیکشن نشان چھین لیا جس کے قائد کو عوام نے مینڈیٹ دیا، جس کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کو لوگ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کا حقیقی نمائندہ ہے، حقیقی قائد ہے اور وہی پاکستان کی قیادت کر کے پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ فنی خامی کو بنیاد، ٹیکنیکل ایشوز کو بنیاد بنا کر کروڑوں ووٹوں کی بے توقیری کی گئی. یہ وہ بھی سن لیں جو ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو کے ڈرامے چلاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں. یہ صرف تحریک انصاف پہ حملہ نہیں تھا، میں دوبارہ کہوں گا یہ ڈیموکریسی کے منہ پہ ایک تھپڑ تھا جو ساری دنیا نے دیکھا. اور اس سارے ڈرامے کا ہدایت کار جو تھا وہ کون تھا؟ وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا، جس نے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سٹیج کیا، جس کی بدولت ہم سے بیٹ کا نشان چھینا گیا. جھوٹے مقدمات، خاموشی. عمران خان سے تعصب، خاموشی. عدت کا گھٹیا ترین مقدمہ، خاموشی. سزائیں، سائفر جیسے مقدمات، بین الاقوامی سازشیں. قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی ایک ڈسنٹنگ نوٹ یا کوئی ایک پرنسپل نوٹ آج تک اس کی طرف سے لکھا نہیں آیا. ایک طرف ہمارا نشان چھینا، دوسری طرف امیدواروں کی نااہلی، انتخابی عمل میں بے دخلی، دوسری طرف پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کے جو نتائج ہم الیکشن میں دیکھتے رہے اس کے اوپر ایک مجرمانہ خاموشی تھی. ہمارے جتنے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے اس سارے پروسیس کے تھرو کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا. ہیئرنگز نہیں ہوئی، ڈیٹ نہیں دی گئی اور یہ تھرو آؤٹ پاکستان تھا، کسی ایک صوبے میں نہیں تھا. اور قوم پوچھتی ہے اور پوچھتی رہے گی کہ قاضی تمہارا ضمیر کہاں تھا؟ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ گئے. میں نے جیسے پہلے کہا تمہارا تو بیٹھنا ہی تمہاری غیر جانبداری کی کو ختم کر رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی ضمیر باقی رہ جاتا ہے. مگر آپ نے بے ضمیری کی داستان لکھی ہے. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ عدل نہیں، یہ بدلہ لینے کے فیصلے تھے. یہ انصاف نہیں تھا، یہ اندر کی ہیٹریڈ تھی جس کو آپ نے اپنے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا. بہرحال جسٹس منیر نے ایک دفعہ ماشاءاللہ کو جو ہے وہ لیجیٹمیٹ کر کے آئین کا جنازہ نکالا تھا. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے عوامی مینڈیٹ کو غیر آئینی جو ہے مینجمنٹ سے مسمار کر کے قانون اور جمہوریت کا جنازہ نکالا اور اس کے اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں. الٹیمیٹلی when it goes to یہ 26th امینڈمنٹ اور یہ سارے معاملات یہ اسی دن سے، یہ بنیاد وہی ہے جس دن بیٹ چھین لیا گیا تھا. بہرحال ہم آ جاتے ہیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی کیس نہیں تھا، یہ ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا جہاں جج صرف مکالمے پڑھ رہے تھے. فیصلے تو ایسے لگتا ہے جیسے پہلے ہی تیار تھے اور یہ دنیا کہہ رہی ہے، یہ صرف میں نہیں کہتا، میڈیا نے لکھا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ ویلاگرز دیکھ لیں، آپ صحافیوں کی گفتگو سن لیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسکرپٹڈ فیصلہ تھا. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو زبردستی آزاد امیدوار بننے پر مجبور کیا جاتا رہا. یہ بھی آپ کے سامنے ہوا سارا تماشا. ان سے پارٹی نشان چھینا جاتا رہا. تائید کنندگان والی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. تربوز، جوتا، داتری، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے نشان دیے جاتے رہے، مگر لوگوں نے ان نشانوں میں بھی پارٹی کے جو امیدوار تھے ان کو ڈھونڈا، ان کو کامیاب کیا. یہ عوام کا شعور تھا
اور ہماری سوشل میڈیا کے جو والنٹیئرز ہیں بچے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستان سمیت، یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ سب کا نشان، ان کے میسیجز، خان کا امیدوار تھا، وہ لوگوں تک پہنچایا۔ مخصوص نشستیں آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بھئی مینڈیٹ تو عمران خان کا تھا، ووٹ تو عمران خان کا، سیٹیں تو عمران خان کی تھی، کون سے قانون اور کلیے کے مطابق یہ سیٹیں جو ہے وہ آپ نے کسی اور جو سیٹیں ملنی ہمارے ووٹ کی بنیاد پہ ہیں، وہ آپ کیسے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف کا حصہ ہونے کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم کر دینا صرف قانون شکنی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوریت کا کھلا قتل بھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی صرف ایک نشست جیتی، مگر مخصوص نشستیں 2 جیتی، ایک، اس کے بدلے میں مخصوص نشستیں 2۔ ایک اور جماعت نے صرف 5 سیٹیں جیتی، مگر مخصوص نشستیں 10۔ آپ یہ مذاق دیکھیں، یہ آپ تماشا دیکھیں، یہ تقسیم نہیں، یہ مذاق ہے۔ مطلب یہ جب ہم اس کو یونائٹڈ نیشن میں بھی لے جاتے ہیں اگر، تو وہاں میرا تو خیال ہے کہ لوگ اس کو سنجیدگی سے سننے کی بجائے پہلے تو ہنسیں گے بیٹھ کے اس فیصلے پہ، اس کے بعد ہم پہ ہنسیں گے کہ تم لوگوں نے کیسے یہ اجازت دی کہ اتنا بڑا مذاق تمہاری جمہوریت کے ساتھ، تمہارے آئین اور تمہارے قانون کے ساتھ ہو گیا۔ ان کی اوریجنل سیٹ 1 ہے، مگر اسپیشل سیٹیں ان کو 2 مل رہی ہیں، جن کی 5 ہیں ان کو 10 مل رہی ہیں۔ یہ تماشا اس فیصلے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب، فیصل صدیقی اور حامد خان جیسے بہترین لوگوں نے عدالت میں شاندار دلائل دیے ہیں، آپ نے دیکھے، لوگوں نے چلائے ہیں، میڈیا نے، ہر آئینی شک، ہر پریسیڈنس وہ کوٹ کی گئی ہے، ہر دلیل میز پر رکھی گئی، مگر وہ کہتے ہیں نا شاید ونسٹن چرچل بھی خود اٹھ کر وکیل بن جاتے اور قائد اعظم بھی جی اٹھتے اور آ جاتے، تو یہ فیصلہ جو تھا وہ تبدیل نہیں کرا سکتے تھے، اس لیے کہ یہ فیصلہ آلریڈی لکھایا تھا، تو انہوں نے کیا کرنا تھا۔ یہ مذاق کیا گیا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ہم 2-3 پریس کانفرنسز پہلے کر چکے ہیں، ہم اس کے اوپر ہیمر کرتے رہیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس بات کو، یہ لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، سو ویل کیپ ہیمرنگ اٹ۔ دوسری جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب کی آئسولیشن کے حوالے سے ہے، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، جو صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ ملک کے عظیم ترین لیڈر کو ایک کال کوٹری میں جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پہ سینکڑوں کیسز ہیں، سینکڑوں وکلاء ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، اور جو 6 وکلاء کو ملنے کی اجازت باقاعدہ طور پہ کورٹ کی طرف سے ہے، حالانکہ آپ کے اگر مطلب 100-150 سے زائد اگر کیسز ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 6 وکیل جو ہیں وہ مشاورت کریں گے اور آپ کے تمام کیسز جو ہیں وہ اس پہ کنسلٹیشن ہو سکے گی، جو کہ اس قیدی کا حق ہے۔ نہیں ملنے دیتے، وکلاء سے نہیں ملنے دیتے، فیملی سے نہیں ملنے دیتے، بچوں سے بات نہیں کراتے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہیں جیل میں ہے، قانون کے مطابق ان سے ملاقات بنتی ہے، کئی ہفتے جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں کرواتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ہائی کورٹ نے طریقہ کار طے کیا تھا اس کے مطابق ایک اپروو لسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، وہ جیلر کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ اپروو ہو جاتی ہے، جب وہ لوگ وہاں سے جا کے کھڑے ہوتے ہیں ڈیالہ پہ تو آگے ناکے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو روک لیا جاتا ہے۔ آپ کے KP کے دوست جاتے ہیں، پنجاب سے لوگ جاتے ہیں، لوگ سندھ سے ٹریول کر کے آتے ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے، بس کھڑے رہتے ہیں، ان کو وہیں روک لیتے ہیں 1-1.5 کلومیٹر دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں ان کو، ان میں وزراء ہوتے ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ 4 بجے تک روک کے رکھتے ہیں، اور جب 4 بج جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب ٹائم ختم ہو گیا ملاقات کا، اب آپ واپس چلے جائیں۔ اس کے اوپر درجن سے زائد ہمارے لوگ جن کے پاس کورٹ آرڈرز تھے
वैसे तो एक फैसले में डिसाइड हो गया था कि खान साहब से मुलाकात का प्रोसीजर क्या है, मगर इसके बावजूद जब उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता और कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, लोगों को लेने पड़ते हैं मजबूरन, वो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वोक की गई तो उसमें भी जेल हुकाम जाके मिले, अदालत में पेश हुए, मगर उसके बावजूद वादे वईद करके जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो फिर मुलाकात नहीं होती। ये हठधर्मी और बिल्कुल सीधी सादी ढिठाई और बदमाशी है। ये रियासत को गुलाम बनाने वाली बात है। मतलब एक आदमी जेल में मौजूद है और ये उससे इतने खौफजदा हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई आदमी उनको मिल लेगा तो पता नहीं खान कोई ऐसा पैगाम दे देगा जिससे कल फिर लोग जो हैं केपी से, पंजाब से, सिंध से, जहाँ से आ सकते हैं। मोस्टली मैंने केपी इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादा लोग केपी से ही मोबिलाइज होते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। उनको ये खौफ होता है कि कहीं कोई ऐसा पैगाम ना चला जाए कि दोबारा मोबिलाइजेशन। ये हक की आवाज़ें हैं, ये आइन इनको इस बात का जो है वो इख्तियार देता है, ये उनका राइट है एहतजाज करना, इससे आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब से ये मुलाकातें बहाल की जाएं। ये जो रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर आप बैठ के बाद में गिला करते हैं कि ये हमारे से आप पुरअमन नहीं है, आप इंतशारी हैं, आप एहतजाज करते हैं। बहरहाल हम तमाम आइनी और कानूनी फोरम्स जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, हम इस सिस्टम को एक्सपोज करते रहेंगे, हम दुनिया को बताएंगे और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या होगा। तीसरा इशू जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब में जो एक हम समझते हैं कि पंजाब में एक सान्या हुआ है और ये कौमी नौइयत का सान्या है। जब बजट पास हो रहा था पंजाब में तो पंजाब में हमारे अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर साहब हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ाइल साहब हैं, हमारे 106 के लगभग MPs, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया पंजाब के बजट के दौरान। चीफ मिनिस्टर जब तकरीर कर रही थी उस वक़्त, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे उस वक़्त, और ये नॉर्म्स हैं, एहतजाज होते हैं जब आप अवाम दुश्मन, अवाम कुश, किसान दुश्मन बजट पंजाब में देंगे, आप ऐसे इकदाम करेंगे जिससे लोगों का लाइवलीहुड जो है वो खतरे में होगा, तो लोग एहतजाज करेंगे। और वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज कर रहे थे। आप ये देखें कि उस एहतजाज के नतीजे में क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, और वो ये हुआ कि 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया अगली 15 सिटिंग्स के लिए। अब यू कैन इमेजिन 15 सिटिंग्स का मतलब ये है कि कई महीने, एक सिटिंग महीने बाद होगी, हो सकता है फिर उस सिटिंग के बाद अगली सिटिंग 15 दिन के बाद हो, फिर अगली एक, तो अगर आप 15 सिटिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 महीने साल के बराबर बन जाता है। तो आप 26 मेंबरान सूबाई असम्बली को, जिन्हें लोगों ने लाखों वोट दे के सूबाई असम्बली में भेजा है, आप सिर्फ इसलिए उनको सस्पेंड कर रहे हैं 15 सिटिंग्स के लिए क्योंकि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपने आर्टिकल जो आपके जो लॉज हैं पंजाब के 223 को आपने रेफर किया है, राउडी बिहेवियर, नॉइज थी जनाब। अल्लाह के बंदो, जब एहतजाज होगा तो शोर उठेगा ना, तो यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट कि एहतजाज क्या होता है। दुनिया की पार्लियामेंट में तो जूतियां चलती हैं, दुनिया की पार्लियामेंट में तो अगले डंडे मारते हैं इनको। ये जो इस किस्म की हुकूमतें आती हैं, आप देख लें इंडियन पार्लियामेंट के अंगलों ने, वो खवातीन ने जूते उठा के जो स्पीकर को जो मारे थे पकड़ के, पूरी दुनिया में। आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो यू विल फाइंड पार्लियामेंट्स, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीज़ें होती हैं। यहाँ तो कोई जूती नहीं चलनी चाहिए थी, वैसे चली नहीं है, क्योंकि जो इनकी हालात है ये जूते खाने के ही काबिल है। मगर जूते नहीं मारे, सिविलाइज लोग थे, उन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं, सस्पेंड हो गए। दूसरा काम जो पहले कभी नहीं हुआ आज तक, वो ये है कि इनमें से 10 लोगों को 20 लाख कुछ हजार रुपए जुर्माना कर दिया गया है।
اور وہ جرمانہ اس لیے کیا گیا ہے جی کہ اسمبلی کے کوئی فرنیچر کو شاید کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس لیے وہ آپ کو جرمانہ کر دیا۔ اس سے اوپر آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ اتنی گراں گزری ہے بات کہ الیکشن کمیشن کو ریفرنسز بھیجے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے بجٹ کے دوران آواز اٹھائی ہے۔ کس کے لیے؟ عوام کے حق کے لیے۔ کس لیے؟ آپ کی فسطائیت کے خلاف۔ تو جی ہم آپ کے خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں، اور ریفرنس کس بنیاد پہ؟ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ وہ جب پارلیمانی لیڈر کو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ان کو چپ کرائیں، اسپیکر نے تو نے کہا جی میری تو یہ نہیں مانتے۔ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں کے پی کی طرح بہت سے پنجاب میں میجورٹی ہمارے ینگسٹر ہیں جو ایم پی ایز ہیں، تو پارلیمانی لیڈر نے کہا ہوگا جی میری نہیں مانتے ہیں، وہ کر رہے ہیں احتجاج، ان کا حق ہے۔ تو جو وہ ریفرنس لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیونکہ انہوں نے پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی ہے تو ہم اس بنیاد کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں کہ یہ فلانی وائلیشن ہوئی ہے۔ واٹ اے جوک۔ ایک طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا پروگریسو، بڑا پڑھا لکھا، بڑا پرو ڈیموکریسی اسپیکر ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری طرف صرف اپنے وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ 26 ممبروں کو 15 دنوں کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں، ریفرنس بھیجتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، چارٹر آف ڈیموکریسی ان پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو چیئرمین بنایا جائے گا ان کے نمبر کے تناسب سے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا۔ تو ہمارے ان 10 لوگوں میں سے جن کو 20 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے، 4 کے خلاف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں ود ان دیٹ کمیٹی تاکہ کمیٹیاں ان سے واپس لے لیں۔ یہ آج یہ اسپیکر نے اور ان کی پارٹی جو ان کی پارلیمانی پارٹی انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے کمیٹیاں، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں 4 کمیٹیاں، تم 13 کی 13 کمیٹیاں واپس لے لو، تم سب پہ جو ہے وہ نو کانفیڈنس کر دو، مگر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ان کی آواز دبائی جا سکتی ہے اور تمہیں پنجاب میں یہ ہنڈا کرنے کی اجازت دیں گے تو نہیں دیں گے، سب کی سب کا ووٹ آف جو ہے وہ نو کانفیڈنس کرو۔ چوری کا ووٹ ہے تمہارا، تو یہ ووٹ ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری سے لے کے آج تک جو ایم پی اے پرچے برداشت کر رہے ہیں دہشت گردی کے، اغوا، بچوں کو تنگ کیا گیا، ان کے کاروبار بند کیے گئے، انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا، تو تم ان سے کیا کمیٹیاں واپس لے لو گے؟ تم عمران خان کو چھوڑ دیں گے، تمہارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تمہارے خواب خیال ہے اس طریقے سے تم ان کی آواز بند نہیں کر سکتے ہو اور نہ کر سکو گے۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم اسپیکر صاحب کے اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ آپ ایک پروگریسو سٹانس ہمیشہ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی آواز میں یہ رونیت، آپ کی آواز میں یہ جو ایک آپ کا جو ڈکٹیٹریل قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، کس لیے؟ صرف ایک وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تقریر کر رہی تھی اور ان کی طبیعت کو گراں گزرا کہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پنجاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ ان کمیٹیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک نہیں ساری چلے جائیں۔ لوگوں نے اپنی سیٹیں قربان کی ہیں، تو یہ کمیٹیوں کی کیا حیثیت ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے جو 9 مئی کے اسیر ہیں پنجاب میں، خصوصاً لاہور میں، کوٹ لکھپت جیل میں اور کیمپ جیل میں، آئی مسٹ شیئر ود یو کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے تو یہاں پورا سال بیٹھ کے میں کئی پریس کانفرنسز میں آپ سے بات کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے رہنے کے حالات کوئی نہیں ہے، اور ان کو جو ایک قیدی کا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے بڑی ڈسٹربنگ نیوز آئی ہے، بہت سے لوگ جو 10 مہینے یا 1 سال یا 1.25 سال وہاں سے گزار کے نکلے ہیں، ان میں لوگوں کی ڈیتھس ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی تک 9 مئی کے جو لوگ کیمپ جیل میں اور یہ جو دوسری آپ کی جیل ہے کیمپ جیل، اور جو دوسری آپ کی کوٹ لکھپت جیل ہے، 2 جیلیں ہیں، کوٹ لکھپت اور کیمپ، اس میں سے سال اور 6 مہینے سزا گزارنے والے 6 بندے 9 مئی کے کیسز والے مختلف بیماریوں کا شکار، خصوصاً ہیپیٹائٹس،
کا شکار ہو کے وہ فوت ہو چکے ہیں. ایک کی آج ڈیتھ ہوئی ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کیا کہ وہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں, وہ ان جیلوں میں رہے ہیں, ہم چیختے رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ انسان ہے. آپ ان کے ساتھ بحیثیت ریاست, بحیثیت حکومت, بحیثیت سرکار یہ غیر انسانی سلوک آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اور میں آپ 6 لوگوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو وفات پا گئے جیل سے آنے کے بعد. مجاہد شاہ صاحب, مرحوم شیخ لطیف صاحب, ندیم چودھری صاحب, عابد مسیح, عبداللہ عالم, افتخار جٹ. یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو باہر آئے اور میجورٹی ہیپیٹائٹس کے مریض بتائے جاتے ہیں اور وہ اپنی جان کی بازی جو ہے ہار گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ان بے گناہ سیاسی ورکروں سے کس چیز کا انتقام لے رہی ہے, کیا کیا ہے. موسٹلی لوگ تو آپ نے ویسے ہی راؤنڈ اپ کر کے پکڑ لیے تھے. جو جیو فینسنگ کے اندر آئے, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ کو یاد ہے کئی صحافی بیچارے جو اس دن وہاں پہ کوریج کر رہے تھے, کیمرے اٹھائے ہوئے تھے, فون پکڑے ہوئے تھے, رپورٹنگ کر رہے تھے, ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. کئی آپ کے صحافی بھائیوں کو 4-4 دن 5-5 دن وہاں پہ اندر رہنا پڑا تھا. کیوں جی؟ کہ جیو فینسنگ کے اندر آ گئے. تو اسی طرح بہت سے لوگوں کے بچے ایسے ہی بے گناہ اٹھائے گئے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایونچولی یہ کیا ہو رہا ہے کہ 1 by 1 جو ہے یہ ڈیتھس وہاں پہ ہوتی جا رہی ہیں. ہم حکومت پاکستان سے, حکومت پنجاب سے اور جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی غیر جانبدارانہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ بے گناہ سیاسی ورکروں کا قتل ہے, کیونکہ جو حالات آپ نے جیلوں میں ان کے ساتھ کیے, جو لیونگ کنڈیشنز آپ نے ان کو دی, اس سے یہ جن بیماریوں کا شکار ہوئے, جیل سے نکلتے ہی ان کی 1 by 1 ڈیتھ شروع ہو گئی. یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. تحریک انصاف جو ہے اس پہ بالکل چپ نہیں بیٹھے گی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے یہ انکوائری کی جائے اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان سب کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. اور ان جو بقایا ہمارے سیاسی ورکر موجود ہیں ان کی کوئی کنڈیشن نہیں. گرمی کے اندر ان کا مطلب ہے پاور آؤٹیجز ہیں. اس گرمی کے اندر پنجاب میں آپ امیجن کریں کہ جب بجلی نہیں ہوتی, پھر بیرکس کے اندر بندے کس طریقے سے بھرے ہوئے ہیں, کھانے کا کیا نظام ہے. پھر 9 مئی والوں کے ساتھ پتہ نہیں یہ دنیا کا کون سا ان کو قیدی سمجھتے ہیں. ان کے لیے وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں. مطلب جو سہولتیں نہیں کہنا چاہیے وہ حقوق جو باقی لوگوں کو ملتے ہیں, باقی قیدیوں کو ملتے ہیں, ان کو وہ بھی نہیں دیے جاتے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کریں گے چیف جسٹس سے بھی, چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی. انہوں نے بھی ایک کوئی کمیٹی بنائی ہوئی تھی پرزنرز کے حوالے سے, جیلوں کے حوالے سے, کہ آپ اس پہ ذاتی توجہ دیں. ان بے گناہوں کا خون جو ہے, ان بے گناہ سیاسی ورکروں کا خون, یہ قوم, یہ عوام آپ کی آستینوں پہ تلاش کرے گی اور آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے. بہت شکریہ جی. سر یہ بتائیے گا کہ بجٹ